बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फख्रिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। गाजा में 82 फलस्तीनी जाम बहक। हॉस्पिटल्स का निजाम ठप हो गया। इसराइल 2 महीनों में मुकम्मल कब्जे के लिए जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने 100 ट्रक्स गाजा भेजने की इजाजत दी। यूएई ने कहा मदद पहुंचाने के लिए तेल अवीव के साथ डील की। गाजा में भूखमरी के अंदेशे, कई मुल्कों ने दबाव बढ़ाया। पोप ने भी की मदद पहुंचाने की अपील। इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN की रिपोर्ट। सीरिया में जल्द भयानक सिविल वॉर शुरू हो सकती है। अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने दी वार्निंग। बलूचिस्तान में आर्मी स्कूल की बस पर IED हमला, बच्चों समेत 6 हलाक। पाकिस्तान ने इंडिया पर उंगली उठाई। छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 27 नक्सलाइट्स हलाक। CPI माओवादिस्ट जनरल सेक्रेटरी केशव राव भी शामिल। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ एनकाउंटर के लिए हिफाजती दस्तों को दी शाबाशी। कहा मार्च 26 तक नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर सुनवाई जारी। मरकजी हुकूमत ने कहा वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है।
ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ غازہ کے صحت عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تازہ ہوائی حملوں میں کم سے کم 82 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں کئی عورتیں اور ایک نیو بورن بیبی بھی شامل ہے۔ خان یونس میں اسرائیل نے حملے کیے جہاں پر تخلیے کا حکم دیا گیا۔ ان حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہوئے جن میں ایک ہی خاندان کے 11 ارکان شامل ہیں۔ سینٹرل غازہ میں ایک دودھ پیتا بچہ شہید کر دیا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 82 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 262 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 53,635 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,21,950 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غازہ کے علیحدہ ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کی بمباری سے غازہ کے ہاسپٹل کا سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے الیکٹریکل اور میکینیکل سسٹمز کو ناکارآمد بنا دیا۔ انڈونیشین ہاسپٹل بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے علاقے کے لاکھوں مظلوم فلسطینیوں کے لیے اب علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مزید 100 ٹرکس کو غازہ بھیجنے کی اجازت دی ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یہ مدد کافی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ غازہ میں قحط کا خطرہ ہے جہاں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اسرائیل پچھلے 11 ہفتوں سے سخت ناکہ بندی پر عمل کر رہا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ منگل کو 93 ٹرکس غازہ میں داخل ہوئے۔ نتنیاہو حکومت کے ایک وزیر نے بتایا کہ وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ حماس مدد کو چرا نہ لے۔ ایک دن پہلے برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسرائیل کو پابندیاں لگانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیلی فوج غازہ میں قبضے کے لیے ایک زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل 2 مہینے کے اندر غازہ پر مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل کی کارروائیاں جنگی جرم کے قریب ہیں۔ اسرائیل کے عہدیداروں نے سابق وزیر اعظم کے اس بیان پر تنقید کی ہے۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایک فوجی غازہ میں ہلاک ہو گیا۔ اس فوجی کی پہچان 20 سالہ اسٹاف سارجنٹ کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا گیا کہ اس سپاہی کو گھات لگا کر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ ایک دن پہلے ایک اسرائیلی فوجی کے مارے جانے کی خبر آئی تھی۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی رہنما پوپ لیو نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں انسانی مدد پہنچائے۔ پوپ لیو نے سینٹ پیٹر اسکوائر پر خطاب کرتے ہوئے یہ اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو جنگ کی بھیانک قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اٹلی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری حملے روکے اور انسانی مدد کے راستے کھولے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ اینٹونیو تجانی نے ایکس پر لکھا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، ہوسٹیجز کی رہائی چاہتے ہیں، غازہ کی جنگ فوری رکنی چاہیے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غازہ میں بچوں کی بھوک مری کی خبروں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت ان حالات کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی ادارے کے چیف نے کہا تھا کہ اگر فوری مدد نہیں پہنچائی گئی تو غازہ میں ہزاروں بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ اس نے غازہ میں مدد پہنچانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے۔ عوام نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ شروعاتی طور پر اس سمجھوتے کے تحت غازہ کے 15,000 سیویلینز کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 20 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک میں 17,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ بیت لحم میں 2 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ سخت سیکیورٹی میں یہودی آباد کار چہارشنبے کی صبح اور دوپہر ظہر کے وقت مسجد اقصیٰ کے صحن میں پہنچے۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ وہیں یہودی آباد کار جو علماء کے ساتھ آئے تھے وہاں پر تقریریں کیں اور تلمودی طریقے سے عبادتیں کیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ سورسز کے حوالے سے جن میں انٹیلیجنس رپورٹس کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ حالیہ عرصے میں ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیل کے حملوں کے اندیشوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عہدیداروں نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ امریکہ
کے ساتھ بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سلسلے کو امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ سیریا میں بہت جلد سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے سول وار کے اندیشوں کو کم کرنے کے لیے سیریا کی عارضی حکومت کے لیے امریکہ اور علاقائی مدد میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ سینٹ کی ایک کمیٹی میں پیش ہو رہے تھے۔ سیکریٹری روبیو نے کہا کہ عبوری حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے انہیں دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سیریا میں سول وار مہینوں نہیں بلکہ کچھ ہفتے دور ہے اور یہ بہت بڑی اور بھیانک سول وار ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں سیریا کے عبوری لیڈر احمد الشرا سے ملاقات کی تھی اور سیریا کے خلاف اسد دور میں لگائی گئی پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ احمد الشرا کسی وقت القاعدہ اور آئسس کے لیڈر تھے۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی اور میزوری میں سخت آندھی کی وجہ سے 25 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ کینٹکی میں 17 لوگ ہلاک ہوئے، ورجینیا میں جھاڑ گرنے سے 2 کی موت ہوئی، کئی دوسری ریاستیں بھی سخت موسم سے متاثر ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں ایک اسکول پر حملے میں بچوں سمیت 6 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ بلوچستان کے خوزدار میں پیش آیا۔ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے تصدیق کی کہ 4 بچے، بس ڈرائیور اور کلینر حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں کم سے کم 38 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ بس آرمی پبلک اسکول کی تھی اور صبح بچوں کو بٹھا رہی تھی جب یہ حملہ کیا گیا اور اسے IED سے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن بلوچستان لبریشن آرمی اس علاقے میں ایکٹیو ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے لیے انڈیا کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی الزام لگایا کہ انڈیا نے اپنی پراکسی کے ذریعے خوزدار میں حملہ کرایا ہے۔ یہ الزام ایک ایسے وقت لگایا گیا ہے جب پہلگام حملے اور اس کے بعد انڈیا پاکستان جھڑپوں کی وجہ سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ یہ حملہ کراچی کوئٹہ نیشنل ہائی وے کے قریب 0 پوائنٹ پر کیا گیا۔ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کافی ایکٹیو ہے جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کو انڈیا کی سرپرستی حاصل ہے۔ انڈیا نے بلوچستان میں اسکول بس پر حملے کے بارے میں پاکستان کا الزام رد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی چالیں چلتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا اس واقعے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس دوران دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے بارے میں پاکستان کو بے نقاب کرنے کے مقصد سے آل پارٹی ڈیلیگیشنز بیرونی ملکوں کو روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں کم سے کم 27 نکسلائٹس ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک ٹاپ نکسلائٹ بھی شامل ہے۔ یہ جھڑپ چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں ہوئی۔ بتایا گیا کہ مرنے والوں میں ایک بڑا نکسلائٹ لیڈر شامل ہے جو جنرل سیکریٹری رینک کا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان زخمی بھی ہوا۔ نارائن پور، دنتیواڑہ، بیجاپور اور کونڈا ضلعوں کے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈز کی ایک ٹیم نے 2 دن پہلے نکسلائٹس کی موجودگی کی خبر پر ایک جوائنٹ آپریشن شروع کیا تھا۔ چہارشنبے کی صبح سے یہ آپریشن شروع ہوا اور جو شام تک بھی جاری رہا۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے اس انکاؤنٹر کو نکسلزم کے خلاف لڑائی میں ایک بڑا کارنامہ، بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے 27 خطرناک ماویسٹوں کو ڈھیر کیا ہے، جن میں نمبلا کیشو راؤ عرف بسوا راجو بھی شامل ہے۔ وہ CPI ماویسٹ کا جنرل سیکریٹری تھا اور نکسل تحریک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ نے یہ بات نوٹ کی کہ نکسلزم کے خلاف انڈیا کی لڑائی کے 3 دہوں میں یہ پہلا موقع ہے جب جنرل سیکریٹری رینک کے ایک لیڈر کو ہلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کے لیے حفاظتی دستوں اور ایجنسیوں کو شاباشی دی اور مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے 31 مارچ 2026 سے پہلے نکسلزم کا صفایا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ نکسلائٹ لیڈر کیشو راؤ کا تعلق آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع سے ہے اور اس کی عمر 66 سال ہے۔ وہ 2017 میں مشہور نکسل لیڈر لکشمن راؤ عرف گنپتی کے استعفے کے بعد CPI ماویسٹ کا جنرل سیکریٹری بنا تھا۔ تلنگانہ میں کئی مقامات پر مانسون سے پہلے کی بارش ہوئی۔ اس بارش کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصانات بھی ہوئے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی صبح سے ہلکی بارش وقفے سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑی حد تک گر گیا ہے۔ موسم عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس سال مانسون 4-5 دن پہلے آ سکتا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के बारे में सुनवाई जारी है। ये सुनवाई जुमेरात को भी होगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ खैराती इदारा है और ये इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुसलसल दूसरे दिन नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के बारे में सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए कहा कि हिंदुओं में दान का निज़ाम सिखों में भी है, वक्फ इसी तरह इस्लाम में खैराती इदारा है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत को इन जायदादों को दोबारा हासिल करने का इख्तियार है जिन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल वक्फ बाई यूज़र क्लॉज के तहत वक्फ करार दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ बाई यूज़र बुनियादी हक नहीं है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में उन्होंने कहा कि वक्फ की नोयत खालिसतन सेक्युलर है और उसका मजहबी सरगर्मियों से ताल्लुक़ नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी को वक्फ बाई यूज़र के उसूल के तहत सरकारी ज़मीन पर कोई हक हासिल नहीं है। वक्फ बाई यूज़र का मतलब यह है कि अगर किसी जायदाद को लंबे अरसे तक मजहबी या खैराती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे दस्तावेज़ात ना होने के बावजूद भी वक्फ माना जाता है। एक दिन पहले दरख्वास्त गुजारों की तरफ से दलीलें दी गई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस कानून का मकसद वक्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है। जस्टिस BR गवाई ने कहा कि इससे पहले ऐसा तासुर पाया जाता है कि जब पार्लियामेंट में कोई कानून मंजूर होता है तो उसे दस्तूरी समझा जाता है और अदालतें उस वक्त तक दखल नहीं दे सकती जब तक कोई बहुत वाज़ेह बहुत क्लियर केस नहीं बनता। इस बेंच में जैसा कि हमने बताया जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल है जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस BR गवाई कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि दलीलें ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ख़ासतौर पर 3 कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल्स के बारे में अबूरी हुक्म जारी करेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अवाम की तरफ से चुनी हुई हुकूमतों का कामकाज रोकने और उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए गवर्नर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये फेडरलिज्म यानी वफाकियत पर एक ख़तरनाक हमला है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला करना चाहिए क्योंकि हर रियासत की अपनी आवाज़ है। उन्होंने कहा कि इंडिया की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है और इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन का एक पोस्ट टैग किया जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत के एक सदारती हवाले की मजम्मत की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स।
غزہ میں 82 فلسطینی جام بحق، ہاسپٹلز کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ اسرائیل 2 مہینوں میں مکمل قبضے کے لیے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے 100 ٹرکس غزہ بھیجنے کی اجازت دی۔ UAE نے کہا مدد پہنچانے کے لیے تل ابیب کے ساتھ ڈیل کی۔ غزہ میں بھوک مری کے اندیشے، کئی ملکوں نے دباؤ بڑھایا، پوپ نے بھی کی مدد پہنچانے کی اپیل۔ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے CNN کی رپورٹ۔ سیریا میں جلد بھیانک سول وار شروع ہو سکتی ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دی وارننگ۔ بلوچستان میں آرمی اسکول کی بس پر IED حملہ، بچوں سمیت 6 ہلاک، پاکستان نے انڈیا پر انگلی اٹھائی۔ چھتیس گڑھ میں بڑا انکاؤنٹر، 27 نکسلائٹس ہلاک، CPI معاون جنرل سیکرٹری کیشو راؤ بھی شامل۔ امت شاہ نے چھتیس گڑھ انکاؤنٹر کے لیے حفاظتی دستوں کو دی شاباشی، کہا مارچ 26 تک نکسلزم کو ختم کر دیں گے۔ سپریم کورٹ میں نئے وقف قانون پر سنوائی جاری، مرکزی حکومت نے کہا وقف اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔